अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज भी गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होने वाली चीफ जस्टिस से मुलाकात का जिक्र है, तस्करा है, सवालात किए जा रहे हैं और आज बैरिस्टर गौहर साहब ने इसकी तस्दीक की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि तहरीक इंसाफ को सिस्टम में रहना चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। साथ ही बैरिस्टर गौहर का ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ तहरीक की तरफ बढ़ रही है और इस बात पर बढ़ रही है कि अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करके एक अलायंस फॉर्म किया जाए ताकि वोट चोरी होने से बचाया जा सके। और इसी ज़िम्न में उन्होंने जिक्र किया कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौजूद है और आज की भी जो है इनकी मुलाकातें हैं, जहां पर ये GDA से भी मुलाकातें करेंगे और दीगर अपोजिशन की जमातों से मुलाकातें करके मकसद ये है कि इस अपोजिशन अलायंस को वसअत दी जाए और मज़ीद अपोजिशन जमातों को इसमें शामिल किया जाए ताकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो चलाई जा सके मुअस्सर तरीके से। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इन फोकस हैं हाफिज़ साहब, रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के। बेहद शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब फॉर जॉइनिंग अस। तहरीक इंसाफ की ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का जिक्र, पहले उन्होंने मुलाकातें की, आपकी जमात से भी मुलाकातें हुई, ताहम ये बताइए कि आप लोगों ने फैसला क्या किया है? क्या हुकूमत के साथ रहेंगे या फिर इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का आप हिस्सा बनेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए नादिया, जो सवाल आपने किया, एक तो बुनियादी उसूली तौर पर जमहूरियत में और बिलखुसूस पार्लियामेंट में दो हिस्से होते हैं। एक है हिज़्ब इक़्तिदार, एक है हिज़्ब इख्तिलाफ। अब हिज़्ब इख्तिलाफ में जितनी भी जमातें हैं इनकी दो हैसियतें हैं, एक है पार्लियामेंट में, एक है पार्लियामेंट से बाहर। और जमीयत उलमा इस्लाम का तो रोज़ अव्वल से जब PTI की मौलाना साहब के साथ बार बार मीटिंगें होती रही, आखिर में ये फ़ैसला हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर बैसत अपोजिशन पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम इशू टू इशू हम एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। पार्लियामेंट से बाहर जमीयत उलमा इस्लाम का रोज़ अव्वल से एहतजाज है, न इस मैंडेट को तस्लीम किया है, न पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट समझती है, न हुकूमत को अवाम का नुमाइंदा और मुंतखब हुकूमत समझती है। अब तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो महमूद खान अचीज़े की क़ियादत में बनी है, उनको ये हक़ हासिल है कि वो 4 पार्टियों पर इत्तेहाद मुश्तमिल रहेगी या इसको 12 पे ले जाएंगे। जहाँ भी अपोजिशन जमातें हैं, जिस भी सूबे में, पूरे मुल्क की सतह पर ये उनका हक़ है। आपने कराची का जिक्र किया, वो कराची आएंगे, आज ये आए हुए हैं। वो अपोजिशन जमातों से, जिसमें फिर बगाड़ा साहब की जमात है और दिगर जमाती है, पलेजो साहब जमातें हैं, उनसे वो मिलेंगे। सही। कौन इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे, इस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम की बात है, आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। आपने सवाल में ये कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत का हिस्सा ही रहेगी या अपोजिशन में जाएगी? नहीं, हुकूमत की तरफ जाएगी। आपने गलत सुना। हाँ, अच्छा, मैंने गलत सुना। ओके, सॉरी, मैंने गलत सुना है। लेकिन अब्दुल्ला साहब देखिए ना, तज्ज़िये तो दोनों अतराफ से हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी तज्ज़िया कर रही है मौलाना साहब और उनकी ज़ीरक सियासतदान होने पर। हुकूमत के हर नुमाइंदा कहता है मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो इस अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अब आपने पार्लियामेंट के अंदर इशू टू इशू पर तो बताया, लेकिन क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का आप हिस्सा बनेंगे, आपकी जमात बनेगी, या इस पर फैसला नहीं किया? देखिए, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन का हिस्सा है। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन बेंचों पर है और रहेगी। हुकूमत की सपोर्ट न करेगी, न हुकूमत का हिस्सा बनेगी। जहाँ तक तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसकी क़ियादत महमूद खान साहब कर रहे हैं, अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम ने यह फ़ैसला नहीं किया है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। अभी तक सिर्फ बातें जारी है। आगे हम कब इत्तेहाद करेंगे, कब अलायंस की सूरत में जमीयत उलमा इस्लाम उसका हिस्सा बनेगी, ये कहते हैं कि दिल्ली हनूज दूर है। लेकिन अब्दुल्ला साहब देखिए, अब बात अगर की जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी वही कहती है जो आप कहते हैं कि वो मौजूदा हुकूमत के मैंडेट को नहीं मानते,
لیکن کیا جب تحریک انصاف سے ملاقاتوں کے اندر یہ کہیں بات ہوئی کہ آپ لوگوں کا سب سے زیادہ اگر کہیں تحفظات ہیں تو وہ تو خیبر پختونخوا میں ہیں، تو نہ تو پنجاب میں ہیں نہ سندھ کی حد تک اتنے ہیں، تو کیا تحریک انصاف یہ ماننے کو تیار ہے کہ آپ اس مینڈیٹ کو بھی نہیں مانتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فرض کرے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک صوبے کا لیڈر نہیں ہے، وہ قومی لیڈر ہے، اسی لیے تو مولانا صاحب کے پاس اقتدار میں شامل جماعتیں بھی آتی رہیں اور اپوزیشن میں شامل جماعتیں بھی آتی رہیں، تو مولانا صاحب کی ایک حیثیت ہے قومی سیاست میں، تو اس کو آپ ایک صوبے تک محدود نہ کریں، نہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست ایک صوبے تک محدود کریں۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام کا پوری سسٹم پر اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنا رول ادا نہیں کیا، وہ کٹ پتلی ہے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن صرف خیبر پختونخوا کا نہیں ہے، وہ پوری ملک میں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ پورے ملک کے حوالے سے۔ ہاں جمعیت علماء اسلام کو واقعی خیبر پختونخوا میں جو نقصان پہنچا ہے وہ پنجاب میں نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں ہماری پارٹی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن اعتراض ہمارا وہی ایک ہے۔ اگر فرض کرے بلوچستان میں ہم دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہاں الیکشن نہیں ایکشن ہوا ہے، تو یہی اعتراض ہمیں خیبر پختونخوا پر بھی ہے، تو لہٰذا یہ تحفظات ہیں ہمارے الیکشن پر، تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے ہم آگے کیسے بڑھیں گے، یہ ایک ٹیور ہوگا ہمارے ان کے درمیان، ٹرم آف ریفرنس ہوگا۔ ایسے ہوا میں باتیں کر کے ایک الائنس کا اتحادی بننا یا پی ٹی آئی ہمارے ساتھ مل کے آگے چلنا، ان کی بھی تحفظات ہوں گی، ہمارے بھی تحفظات ہے، اس کو مل کے ہم کیسے حل کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے آگے تحریک چلائیں، اس لیے ابھی کچھ مراحل باقی ہے۔ کچھ مراحل باقی ہیں، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ اب تک جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ارلی انتخابات ہونے چاہیے، جب بھی آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد یہی باتیں ہوئیں، لیکن ماحول تو نہیں لگتا حمداللہ صاحب، ماحول تو بڑا اچھا لگتا ہے، حکومت کہتی ہے اشاریہ بھی بہتر ہے، کمفرٹیبل پوزیشن ہے اس کی۔ آپ کی ایک زمانے میں جب پی ڈی ایم بنی تھی اس کا بھی آپ ایک کلیدی کردار تھے، اس کے بعد کیا ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس جس طرح سے ہوا، اب اس طرح کا اگر الائنس بنتا ہے اس میں بھی آپ کا ایک کلیدی کردار ہے، لیکن ماحول ویسا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اگر حکومت کی بات کرتی ہے تو حکومت تو کہتے ہیں سب کچھ اچھا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بنیادی چیز ملک میں دو چیزیں، اگر آپ ملک میں استحکام چاہتے ہیں معاشی طور پر اور سیکورٹی حوالے سے، اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے سیاسی استحکام کی۔ کیا اس ملک میں سیاسی استحکام ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اگر سب کچھ اچھا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بلوچستان کے گورنر کو ایک دو دن پہلے میں نے سنا، وہ خود کہتے ہیں کہ جرمنی کے ایک اہم ذمہ دار وہ آتے ہیں بلوچستان میں اجازت مانگنے کے لیے، وہ کچھ اپنے طرف سے فنڈ ہے، مالی فنڈ، اس سے بلوچستان میں کام کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی وہ کام شروع ہے جس بھی منصوبے پر ہے، لیکن حکومت نے اس کو بلوچستان میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے۔ تو جب سب کچھ اچھا ہے تو ایک کونسل جنرل جو جرمنی سے ان کا تعلق ہے، یورپ سے ان کا تعلق ہے، اس کو بلوچستان جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی کہ سیکورٹی خدشات ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیے کہ آئے روز بلوچستان میں دھماکے ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، دونوں صوبوں میں حکومت کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے۔ تو جب حکومت کی امن و امان پر کنٹرول نہیں ہے، معاشی تباہی آپ کے سامنے، ویسے 2 2 4 3 3 6 7 7 14 یہ آپ اگر اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ معاشی فگر بہت بہترین ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اس کی اثرات عوام تک کیوں نہیں پہنچے، وہاں اس کے اثرات کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب کچھ اچھا ہے، یا ہر حکومت کہہ رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ اچھا، تو اب آتے ذرا، آپ نے کہا کہ ہم تو اپوزیشن بینچز پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے، بالکل درست بات ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو ملاقاتیں کی ہیں وہ جوڈیشل ریفارمز ایجنڈا کے تحت کی، تحریک انصاف کی وفد سے ملاقات ہوئی، آپ کی جماعت سے ملنے کی کوئی بات نہیں ہوئی، یا آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کیا تھا اس اپوزیشن کے ساتھ لیکن آپ لوگ گئے نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں شاید وہ ان اپوزیشن جماعتوں میں جس کو انوائٹ کیا ہے، شاید صرف پی ٹی آئی کو انوائٹ کیا ہے، اور حکومتی پارٹیوں میں سے وزیر اعظم جو لیڈ کر رہے ہیں ایوان میں، ان سے ملا ہے۔ ٹھیک، شاید وہ ہمیں پاکستان کی سیاست میں ہمارے رول کو
شاید چیف جسٹس صاحب کوئی خاص حیثیت نہیں دے رہے ہیں یا کیا وجہ ہے، ورنہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی 26ویں آئینی ترمیم میں آئینی ترامیم میں جوے کا بہت بڑا حصہ رہی ہے۔ اگر آج چیف جسٹس صاحب یا افریدی صاحب ادب کے ساتھ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، آج چیف جسٹس صاحب کے منصب پر بیٹھے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ رول اور کردار جمعیت علماء اسلام کا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی پاس کرنے میں۔ اگرچہ جمعیت کی رائے کچھ اور تھی، زبانی جو جمعیت کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا حکومت اس سے مکر گئی، لیکن چیف جسٹس صاحب نے مولانا صاحب سے بیٹھ کے یا ان کو بلا کر، جیسے دیگر اپوزیشن جماعتوں کے وفد کو انہوں نے بلایا، ان سے بات کی۔ اگر جوڈیشل ریفارمز کی بات ہے تو جوڈیشل ریفارمز کی بات تو صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، نہ صرف شہباز شریف کے لیے ہے، پورے ملک کے لیے ہے۔ تو اگر بیٹھنا ہے اپوزیشن سے تو پھر تمام نمائند سیاسی قیادت سے بیٹھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، یہ میری رائے ہے، کیا اس طریقے سے کہ چیف جسٹس صاحب حکومتی پارٹیوں سے ملنا اور اپوزیشن سے ملنا، اس سے جوڈیشل ریفارم آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے بھی خط لکھا، آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھے، اب جج سے انصاف مانگ رہا ہے، عدالت سے انصاف تو پھر مانگ یہ رہی ہے۔ آپ بتائیں نا، آپ نے ابھی کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب اور آپ کی جماعت کا کلیدی کردار تھا، یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ ہم نے کالے ناک کے دانت توڑ کر اس کا زہر نکال دیا ہے، لیکن یہاں تو 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد شروع ہوتا ہے، اور جس جوڈیشل ریفارم کے لیے یہ لائی گئی تھی، وہیں عدلیہ کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا تلاطم ہے۔ دیکھیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، جب آپ قانون بناتے ہیں یا آئین میں ترامیم کرتے ہیں، ہم آخر انسان ہیں، جب اس کی اصلاح کی یا دیکھیں جمعیت علماء اسلام نے جو کالا ناگ یا کالا سانپ، جو 56 کلازز پر مشتمل ایک ترامیم مسودہ تھا، اس کا راستہ جمعیت نے روکا۔ ایک بہت بڑی خرابی کو جمعیت علماء اسلام نے روک لیا، اور جو 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں جو 22 کلاس میں ترامیم ہوئی، ہو سکتا ہے اس میں بھی کمزوری ہو، لیکن اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ پارٹیاں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، جس پارلیمنٹ میں جو حکومتی پارٹیاں وہاں ہے، آپ اس کی نیت کو اگر آپ جاننے کی کوشش کرتی ہے تو ان کی کردار کو آپ دیکھیے کہ کردار کیا ہے اس کا۔ کیا وہ واقعی جوڈیشل ریفارمز چاہتے ہیں؟ کیا وہ واقعی جو کچھ کر رہی ہے حکومت، یہ جوڈیشل ریفارمز ان کا بنیادی مقصد اور عزم ہے؟ تو اس سے سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ مس یوز کیا جا رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اقتدار کی بقا کے لیے، یا عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا عدلیہ کو استعمال کرنے کے لیے، خدا نخواستہ اس طرح کی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس قسم کی حکومت کا، اس قسم کی سیاسی پارٹیوں کا فاتحہ یہ پڑھنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے حمداللہ صاحب، یہ آخری سوال ہوگا میرا آپ سے، کہ شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یا ایون صدر پاکستان ہوں، ان سے تو مولانا صاحب کا بڑا اچھا دوستانہ تعلقات بھی تھے اور بڑے پرانے تعلقات تھے، لیکن کیا صرف محض مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے یہ اس حد تک پہنچے ہیں؟ ظاہر ہے پی ڈی ایم کے تو آپ لوگ مین کرتا دھرتا تھے۔ نہیں، بات یہ ہے نازیہ، مدارس رجسٹریشن اپنی جگہ پر وہ حصہ ہے جو تحفظات، جو خدشات، جو کچھ گلے شکوے یا ناراضگی اس کا نام دیتے ہیں، جو بھی نام دیتے ہیں، اس میں مدارس کی رجسٹریشن سے جو دونوں ایوانوں نے پاس کیا، اس سے جو گردانی، یہ اس کا ایک حصہ ہے جو بڑا حصہ ہے۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو، جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب جو چیزیں وہ 26ویں آئینی ترامیم کے ذریعے آئین میں ترامیم کرنا چاہتی تھی دو بڑی پارٹیاں، اس کا راستہ ہم نے روک کیا، پھر اس کو آرڈیننس کے ذریعے یا قوانین کے ذریعے انہی چیزوں کو انہوں نے سمپل میجارٹی سے، سادہ اکثریت سے انہوں نے اسمبلی سے پاس کروایا۔ تو اس پر بھی جمعیت علماء اسلام کو بہت بڑی شکایت ہے۔ جو کچھ ہم نہیں چاہتے تھے، جو آئین کے لیے ہم اس کو موت کا ایک انجیکشن سمجھتے تھے، آپ نے اس کو آرڈیننس کے ذریعے یا سادہ اکثریت سے قوانین پاس کر کے آپ نے آئین کا چہرہ مسخ کیا، انسانی حقوق کو آپ نے پامال کیا،
آئین کی مختلف آرٹیکلز کو آپ نے اس پر چھری کھینچ کر اس کو ذبح کیا گیا. تو جمعیت علماء اسلام کی اختلافات کوئی ذاتی نہیں ہے. آج بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ مولانا کے اچھے تعلقات ہیں, نواز شریف کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. بات ہے اصولوں کی. جن اصولوں کو آپ چھیڑتے ہیں, جس کی منفی اثرات قوم اور ملک پر ہوتے ہیں یا آئین پر, ادھر پھر جمعیت علماء اسلام پھر لڑنے کے لیے آگے بڑھتی ہے, پھر وہ ذاتی جو رابطے ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. یعنی ذاتی رابطوں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا صاحب کو کہا جائے, اگر وہ یہ فیصلہ کر لے آپ کی جماعت کہ ہم نے اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بننا ہے, تو اس سے روک نہیں سکیں گے وہ. بالکل, نہ آصف علی زرداری صاحب مولانا صاحب کو روک سکتے ہیں, نہ میاں شہباز شریف صاحب مولانا صاحب کو روک سکتے ہیں, کیونکہ جمعیت علماء اسلام اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. کوئی طاقت زر کے زور پر یا طاقت کے زور پر مولانا صاحب کو آمادہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی مرضی کے بغیر وہ فیصلے کرے. مولانا اپنے فیصلوں میں, جمعیت علماء اسلام اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. یہ آصف زرداری صاحب کی تابع نہیں ہے, نہ کسی اور طاقت کی تابع ہے, نہ میاں شہباز شریف صاحب کی تابع ہے, نہ کسی کی ذاتی رابطے اور دوستی کی تابع ہے. بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے حکومت سے. ویلکم بیک. حکومت مخالف اتحاد کو وسعت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا وفد محمود خان اچکزئی صاحب, یہ تمام لوگ سندھ کا دورے پر ہیں, کراچی میں ہیں, جہاں سے ان کی ملاقاتیں جی ڈی اے بھی ہوں گی اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب, لگتا ہے کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کے آج چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی یہ کہا کہ ہم تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ ووٹ چوری ہونے سے بچایا جا سکے. تو یعنی یہ لگتا ہے کہ اب اس کو وہ وسعت دے رہے ہیں اور دیگر جماعتیں اس میں شامل ہو رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ الائنس بنانے کا بھی ایک ٹائم تھا, وہ ٹائم اب میرا خیال ہے نکل چکا ہے, اور وہ الیکشن کے فوراً بعد تھا. اچھا, اس وقت جو ہے انہوں نے بنایا نہیں الائنس, اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ خود سب کچھ کر لیں گے. تو اب جو ہے وہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے 26 نومبر والی کال پہ بھی کہا تھا کہ یہ فائنل کال ہے اور کفن باندھ کے نکلیں گے, جہاد کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ بھی سب کے سامنے ہی ہے کہ کیا ہوا ادھر. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ الائنس بنانے کا جو ان کا کام ہے یہ کوئی کامیاب ہوگا, کیونکہ جس قسم کے ایجنڈا جو ہے وہ عمران خان صاحب فالو کرتے ہیں اور ون مین شو چلاتے ہیں, اس کے اندر بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی زیادہ گنجائش بچتی نہیں ہے کہ وہ اپنی سیاست ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. سینیٹر صاحب دیکھیں, لیکن آپ نے کہا نا کہ یہ تو ان کو 24 کے الیکشن کے بعد کرنے چاہیے تھے. دا ٹائم از ناٹ رائٹ. پی ڈی ایم بھی کون سا 18 کے بعد بن گئی تھی, آپ لوگ سب بھی وہیں تھے, اور بہت بعد میں جا کے پی ڈی ایم بنی, اینڈ دین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ نے حکومت کو گھر بھیجا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت مولانا صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کیریکٹر تھے اس پوری پی ڈی ایم میں, اب وہ موسٹ لائکلی ان کی طرف جانے کو ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ معاملہ اتنا سمپل ہے. ہمارے ٹائم کے اوپر اس لیے یہ ہو گیا تھا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ, تقریباً تمام. تو اور وہ تعلق بھی کوئی ابھی سے نہیں ہے, کئی دہائیوں پہ محیط ہے, اور وہ تعلق جو ہے وہ عزت اور احترام کا اور ٹرسٹ کا ہے. اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر نہ کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے. جس قسم کے نعرے وہ لگا چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اپنے جلسوں میں, اور وہ تو چلے جو لگا چکے ہیں وہ لگا چکے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے, چند ہفتوں پہلے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو فرما رہے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا یہ الائنس کا بننا. پھر یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اسلامی تشخص اور اسلامک جو ہے ان کی آؤٹ لک ہے. تو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زائنزم کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. تو وہ اس کا ملاپ کوئی غیر فطری ہوگا اگر ہوا بھی, تو یہ جو ہے وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا اس کا بننا. اور شاید اس لیے بھی مشکل ہوگا کہ ان کے پاس, آپ لوگوں کے پاس تو جنرل باجوہ تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے پھر اس وقت کی حکومت پر سے, سب کو پتہ ہی ہے, آن ریکارڈ ہے یہ بات, کہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں. یہاں پہ یہ معاملات نہیں ہیں, ابھی سب کچھ ٹھیک ہے.
دیکھیں وہ ہاتھ تبھی کھڑے ہوتے ہیں نا جب معاملہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نکل جائے، کہتے ہیں واٹر انڈر دا برج ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ جب ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے تو پھر وہ بھی ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں انہوں نے جس طرح سسٹمیٹکلی ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی، کشمیر کے معاملے پہ آرٹیکل 370 کرنے دیا انڈیا کو، پھر ملک کی فارن پالیسی تمام دوستوں کو ناراض کر دیا، چائنا ہو، سعودی عربیہ ہو، جتنے ہمارے دوست ہیں سب کو ناراض کیا انہوں نے، اور بدتمیزیاں کر کر کے ان کے ساتھ۔ تو جب اس طرح کے معاملات ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیے گئے ہوں ایک جماعت کی طرف سے، پھر وہ اپوزیشن میں جانے کے بعد جو ہے وہ پھر پاکستان کے خلاف کیمپین چلائے، تو اس طرح کے آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کی کنڈکٹ کو اس طرح کی ہے جس کے اوپر جو ہے کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر مولانا صاحب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اس الائنس کا حصہ بننا ہے، تو کیا شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب جن کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مولانا صاحب سے، وہ ان کو منائیں گے نہیں کہ وہ نہ اس کا حصہ بنے؟ نہیں دیکھیں، ہماری تو خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جیسے ان کا تعلق تھا وہ اس کو بحال کیا جائے اور وہ ہمارے ساتھ رہیں، اور وہ ہمارے ایک نیچرل الائی ہیں۔ اچھا، تو ہماری تو یہی خواہش ہے، اور اسی کی کڑی کے سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان سے ملنے بھی گئے تھے ان کے گھر، جس وقت وہ اپوزیشن الائنس کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے فوراً بعد طبیعت کے لیے گئے تھے، عیادت کے لیے جو بتایا گیا تھا، وہ اسی لیے گئے تھے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اور انہوں نے بڑی زبردست کیمپین چلا کے جو فتنہ ہے اس کو ختم کیا تھا اس ملک سے۔ اچھا، تو اب اس بات پر آتے سیکرٹری صاحب کہ ابھی حافظ حمداللہ صاحب بھی آپ سے پہلے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اگر واقعی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے تو اس کی ثمرات جو ہے وہ عام عوام تک کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ آپ لوگ مثبت اشاریوں کی بھی بات کرتے ہیں، مہنگائی کم ہونے کا بھی ذکر کرتے ہیں، بٹ آن گراؤنڈ وہ چیز نظر نہیں آتی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ہونے میں ٹائم لگتا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑی واضح ہیں اور وہ عوام کے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو مہنگائی کا ریٹ ہے وہ 2 یا 3% یا 3% کے اراؤنڈ جو ہے وہ آ چکا ہے، جو 38% پہ چلا گیا تھا۔ فورن ایکسچینج ریزرو جو $3 بلین پہ رہ گئے تھے وہ $12 بلین پہ وہ چلے گئے ہیں۔ جو ہمارے میجر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو ہیں اس وقت۔ تو یہ تمام چیزیں، اس کا اثرات جو ہے وہ عام آدمی پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور مزید آنے والے دنوں میں اس کا آپ کو اثرات نظر آئیں گے، اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی بے چین ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے لوگ ہم سے ناراض تھے مہنگائی کی وجہ سے۔ اگر ہم نے اس بدھ کو دوبارہ سے، اس جن کو ہم نے دوبارہ جو ہے وہ بوتل کے اندر بند کر دیا، تو یہ جو لوگ ہم سے ناراض ہوئے ہیں وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کی انڈیکیشن جو ہے وہ ناراوال کے جلسے میں مریم نواز شریف صاحبہ اور راجن پور کے جلسے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ آپ نے دیکھ لیا کتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں۔ نہیں تو آپ دوسری جماعت کو کرنے کب دیتے ہیں؟ یہی تو تحریک انصاف کا شکوہ ہے کہ حکومت تو جلسے کرتی ہے، ان کی باری آتی ہے تو آپ دفعہ 144 کا نفاذ کرتے ہیں، ان کی کریک ڈاؤنز کیے جاتے ہیں ان کے گھر پر۔ یہ بھی تو پھر درست نہیں ہے نا، جمہوریت میں کہاں ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ عوام میں پبلک میں نہیں جا سکتے، یہ ان کا سٹانس تھا۔ یہ تو اب جب انہیں نظر آیا اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنا سٹانس تبدیل کر لیا پی ٹی آئی نے۔ جہاں تک بات رہ گئی جلسوں کی، سنجانی میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا، پی ٹی آئی نے لاہور میں جلسہ کیا پچھلے سال، 26 نومبر کا کارنامہ انجام دیا، سب کے سامنے ہے جو کچھ انہوں نے کیا۔ تو یہ بات کہہ دینا کہ ہم ان کو اجازت نہیں دیتے، ہم ان کو اجازت اس لیے نہیں دیتے کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا، انسانوں کی جانوں کو پروٹیکٹ کرنا۔ تو یہ انتشار پھیلانے کے لیے لاشیں جو ہے ان کی لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو روکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر پارٹی کا اور ہر انسان کا اپنا کنڈکٹ ہوتا ہے اور اپنی ہسٹری ہوتی ہے۔ ان کا کنڈکٹ اور ان کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو، یا اس سے پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ ہو، وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ ہو، پی ٹی وی پر حملہ ہو، اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کرنا ہو، یہ خواہش ہو کہ 3-4 ہزار جو اپوننٹس ہیں ان کو قتل کر دیا جائے،
تو ملک جو ہے وہ ترقی کر جائے گا. یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. تو چلیں یہ عمران تو خان صاحب کوئی جمہوری آدمی ہے نہیں. آپ کو ان کی طرز سیاست نہیں پسند, آپ نے کہا وہ جلد سے نہیں کر سکتے. سینیٹر صاحب لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو آسک یو, چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی, اس ملاقات کے حوالے سے بڑے کھل کر کے اعلامیہ بھی آ گیا, اور پی ٹی آئی نے برملا بتایا بھی کہ وہ تمام تر زیادتیاں جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں یا جو بھی معاملات ہیں ان کے, عمران خان کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے اور ان کی جماعت کے لوگوں کے, انہوں نے کھل کر بیان کیے چیف جسٹس کے سامنے. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی سہولت کاری پاکستان کی عدلیہ نے پچھلے 10 سال میں پی ٹی آئی کو کر کے دی ہے, اس کی مثال پوری پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں نہیں ملتی. چاہے وہ پیناما کا کیس ہو, چاہے وہ آر ٹی ایس کو بٹھا کے اس کے بعد الیکشن کی ریکاؤنٹ نہ کرنے دینا ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹروں کو جو ہے وہ کھڑے کھڑے ان کو گھر بھیجنا ہو. آپ کو یاد ہے ثاقب نثار صاحب فرماتے تھے 4-5 ایم این اے ایم پی اے تو میں ایسی فارغ کر دیتا ہوں, ان کی ایک ویڈیو موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ یہ جو سہولت کاری شروع ہوئی تھی ثاقب نثار صاحب اور کوزہ صاحب سے, اور جس کا اختتام جو ہے وہ بندیال صاحب پہ آ کر ہوا ہے, ان کو تکلیف یہ ہے کہ وہ سہولت کاری جو ہے وہ کورٹ روم نمبر 1 میں موجود نہیں ہے. تو یہ اس کو بحال کرنے کے لیے بیسکلی جاتے ہیں. یہ اگر جمہوری لوگ ہوتے تو آپ مجھے بتائیں کون کہتا ہے کہ میں ایجنسیوں سے کہتا تھا کہ بندے پورے کرو؟ یہ میں کہتا تھا یا عمران خان صاحب کہتے تھے؟ کون کہتا ہے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے؟ کون آر ٹی ایس کو بٹھاتا تھا؟ کون اپنے مخالف کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ یہ کوئی جمہوری لوگوں کے کام نہیں ہوتے. سینٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ عدلیہ کے ذریعے جو سہولت کاری کی گئی, اور آپ کہتے ہیں بندیال صاحب تک یہ سہولت کاری جاری رہی, 26ویں آئینی ترمیم سے آپ نے اس سہولت کاری کو اب بند کیا ہے؟ بالکل ایسی ہے. دیکھیں جی, آپ مجھے بتا دینا کہ دو چیف جسٹس جو ہے, 2 اپنے ہم خیال جج بٹھا کے ایسے انہوں نے فیصلے کیے ہیں, ایسے فیصلے کیے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی عدلیہ کا منہ کالا کرایا ہے. اور ان میں نمبر 1 فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 63A والا ہے, جس میں پہلے کہہ دیا کہ پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, اس لیے کہتے ہیں ان کو ہٹا دیا کیونکہ آرٹیکل 63A. اور بعد میں جب پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کا معاملہ ہوا تو کہہ دیا کہ پارٹی کا ہیڈ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا بلکہ پارلیمانی لیڈر کرے گا. تو یہ اس طرح کی جب عدلیہ فیصلے دے اور کہے کہ اس وقت وہ فیصلہ ٹھیک تھا اور اس وقت یہ فیصلہ ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب بیسیکلی آئین جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. اس وقت آئین اور قانون نام کی چیز نہیں تھی, وہ جو جج کے دل میں آتا تھا وہ فیصلے کرتا تھا. اور یہ ثاقب نثار نے کیا ہے, آپ اس کے فیصلوں کو پڑھ لے جا کے, بہت سارے فیصلے اس طرح کے. تو یہ اس سہولت کاری کو ختم کرنے کے لیے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی. اور آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے جو ہے وہ ملک میں سکون ہے. ملک میں سکون کہاں ہے اس وقت؟ تو عدلیہ میں تلاطم نظر آتا ہے سینیٹر صاحب. نہیں, وہ والا سکون ہے جس کے اندر مطلب کہ آپ اٹھے صبح اور آپ اپنے ساتھ 2 بندے بٹھا لیں اور آپ اس کو عمران خان صاحب کو بلا کے کہیں جی گڈ ٹو سی یو, آپ پریشان نہ ہوں, آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. یہ والا معاملہ تو ختم کر دیا ہے, لیکن دوسرے معاملات ضرور شروع ہو گئے. بہرحال تھینک یو سو مچ سینیٹر عفنان اللہ صاحب فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے ٹرانسفر کے بعد جو تلاطم ہے وہ اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا, اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں بیرسٹر صلاح الدین, سینئر لائر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ ٹرانسفرز ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جج صاحبان کی جانب سے خط بھی لکھے گئے. پہلے یہ مدعا اٹھایا گیا تھا کہ جنہوں نے ٹرانسفر ہو کے نئے جج آئے ہیں انہوں نے نئی اوتھ بھی لینی ہے. اس پر بڑی بحث ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سینیورٹی کا معاملہ بھی سامنے آیا. میں سب سے پہلے آپ یہ جاننا چاہوں گی, اینڈ فار کلیئرٹی آف آور ویورز آلسو, کہ آرٹیکل 200 یہ کہتی ہے حکومت ہم نے تو چینج کیا نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم میں, تو جس طرح سے پہلے جو طریقہ کار تھا وہی ابھی بھی ہے. سو ماضی میں کیا ہوتا تھا اور اب کیا مختلف ہوا ہے جس کی وجہ سے بات اب سپریم کورٹ تک چلی گئی ہے؟ اس میں یہ بات تو صحیح ہے کہ آرٹیکل 200 میں ہمیشہ سے صدر کے پاس اختیار تھا کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جج کو ٹرانسفر کر سکتا تھا. مگر سپریم کورٹ نے الجہاد کے کیس میں, کیونکہ اس سے پہلے یہ ایسے واقع پیش آئے کہ لوگوں کو پنشمنٹ کے طور پہ ان کے ہائی کورٹ ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجا گیا,
تو اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ٹرانسفر صرف اور صرف تب ہو سکتے ہیں جب وہ مفاد عامہ میں ہوں، اس کے لیے، اور اگر وہ مفاد عامہ میں نہیں ہوں گے تو اس کی پھر ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اب یہ والی جو ٹرانسفرز ہیں، اس میں اول تو نہ صدر پاکستان کی طرف سے، نہ جو کنسرن چیف جسٹسز ہیں جن کی مشاورت شامل تھی، ان کی طرف سے کوئی وضاحت آئی ہے کہ وہ کیا پبلک انٹرسٹ تھی جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کو منتقل کرنا ضروری تھی۔ اور اس کے بعد اس چیز پہ بھی کوئی وضاحت نہیں آئی کہ اگر آپ نے ٹرانسفر کرنے تھے تو ان مخصوص ججز میں، جس میں سے آپ کو پتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں تو بالکل جونیئر موسٹ ججز کو ٹرانسفر کیا گیا، مگر جو لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کو لیا گیا، ان کی ایسی سینیورٹی بنتی تھی کہ وہ اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججز سے زیادہ سینئر تھے۔ تو یہ جو پبلک انٹرسٹ ہے وہ اس میں بالکل ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ So as far اس میں مسئلہ ہے جی as far as this article is concerned، کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس میں ابہام ہے اور اس کو مزید کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی؟ جی، اس آرٹیکل کی دیکھیں، جب بھی اس قسم کے آرٹیکلز ہوتے ہیں تو اور اگر کسی قسم کا ابہام ہوتا ہے تو وہ عدالتی تشریح سے ہی دور ہوتا ہے، اور یہ جو پبلک انٹرسٹ والی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ عدالتی تشریح سے ہی اس آرٹیکل میں ریڈ ان ہوتی ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس آرٹیکل کا آپ سب کلوز 2 دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جب جج اس طرح ٹرانسفر ہوگا تو اس کی انٹائٹلمنٹ ہوگی ٹو سچ انکریزڈ الاؤنس اور بینیفٹس ایٹسٹرا ایز the president may determine for the period of his transfer۔ تو اس سے اس آرٹیکل سے یہ لگتا ہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ صرف عارضی ٹرانسفرز کے لیے ہے، کوئی مستقل ٹرانسفر کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اگر آپ سارے ہائی کورٹس میں دیکھیں تو ہر ہائی کورٹ میں جب تقرری ہوتی ہے تو وہاں جو صوبائی حکومت ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں اس کی نمائندگی ہوتی ہے، اور جو اس صوبے کے جو بار کاؤنسلز ہوتے ہیں ان کی بھی نمائندگی ہوتی ہے۔ تو اگر طریقہ کار یہ اپنایا جائے کہ آپ پہلے کسی جج کو دوسرے ہائی کورٹ میں اس کو جج بنائیں، پھر آپ ایک پریزیڈنشل آرڈر سے اس کو ٹرانسفر کر دیں کسی دوسرے ہائی کورٹ میں، تو آپ وہ اس صوبائی حکومت سے اور آپ اس صوبائی بار کاؤنسل سے ان کا اختیار چھین رہے ہیں کہ وہ ججز کی تقرری میں، اپنے ہائی کورٹ کی ججز کی تقرری میں وہ انوالو ہو۔ تو اس لیے یہی انٹرپریٹیشن میری نظر میں صحیح ہے کہ یہ جو ٹرانسفرز ہیں یہ صرف آپ پبلک انٹرسٹ میں عارضی مدت کے لیے کر سکتے ہیں۔ سو اس وقت جو ساری، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ جو تلاطم سا ہے اس وقت، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی مستقبل میں بھی، جتنی بھی گورنمنٹس آئیں گی، اگر یہی طریقہ کار رہا تو اگر فار ایگزامپل کسی حکومت کو کسی بھی جج کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہو تو وہ پھر فوری طور پر ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز کر سکتا ہے اس پرٹیکولر ہائی کورٹ میں ان آرڈر ٹو چینج دا سینیورٹی۔ دیکھیں، اس میں آپ کو جس طرح آپ کو پتا ہے اکثر پاکستان میں صوبوں میں مختلف حکومتیں ہوتی ہیں، اور وفاق میں کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی ہے، تو اگر یہ طریقہ کار اپنایا گیا تو پھر تو وفاق جو ہے وہ جب چاہے کسی بھی جج کو کسی اور ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹس میں مسلط کر دے، تو وہ تو پھر جو 18ویں ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی جو نمائندگی ہے وہ کمپلیٹلی وہ بالکل سبورٹ، وہ پروسیس سبورٹ ہو جائے گا۔ مگر ایک اور ایشو ان یہ جو ٹرانسفرز ہیں اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 194 آئین کا یہ کہتے ہیں کہ any judge before entering into office of that court, he will make oath in the manner specified in the 3rd schedule۔ اب اس کا یہ مطلب ہے، اس میں یہ نہیں لکھا
کہ اگر وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہو یا ٹرانسفر ہو یا کسی اور طریقے سے آئے، اس میں سمپلی یہ لکھا ہے کہ جب اپنے آفس کو سنبھالنے سے پہلے، اس ہائی کورٹ میں اپنے آفس کو سنبھالنے سے پہلے اس نے حلف اٹھانا ہے. یعنی یہ حلف اگر فار ایگزامپل وہ سندھ ہائی کورٹ میں آئے تو وہ سندھ ہائی کورٹ کا حلف لے گا، پنجاب، بلوچستان اینڈ اسلام آباد ریسپیکٹیولی. بالکل بالکل. اور اس میں اگر آپ اس کی حلف کی جو لینگویج ہے آئین میں، اس میں دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ میں فلاں فلاں بطور جج لاہور ہائی کورٹ یا بطور جج سندھ ہائی کورٹ، تو وہ واضح اس میں لکھا ہوا ہے. تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ کا میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کام، مگر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر رہا ہوں. تو یہ تو بالکل کلیئر ہے 194 کی لینگویج سے اور جو حلف کی لینگویج ہے. مگر اس کیس میں حلف ان سے حلف اٹھوانا اس لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ سپریم کورٹ کی اس میں ججمنٹس ہیں کہ کسی بھی جج کی اس ہائی کورٹ میں سینیورٹی حلف اٹھانے کے دن سے گنی جائے گی. تو اگر ان کو حلف دے دیا جاتا تو پھر یہ چیف جسٹس کی ریس میں نہیں ہوتے. تو اس لیے پھر حکومت وقت اور چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے شاید یہ پھر ضروری سمجھا ان کو حلف نہیں دینا چاہیے. بیرسٹر صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد، سینئر وکیل ہیں. تو بیرسٹر صاحب، اس کا مطلب سپریم کورٹ میں the question that needs to be addressed are many. ایک یہ کہ حلف لینا چاہیے یا نہیں، ایک آئی تھنک جس پیریڈ کا آپ نے کلاس 2 کا ذکر کیا کہ واٹ از دا پیریڈ جس میں یہ ٹرانسفر ہوگا، اس میں یہ واضح نہیں ہے، اور سینیورٹی کا کیا ہوگا، رائٹ؟ بالکل. اوکے. ویسے حکومت، اور یہ بھی، اور چوتھا یہ سوال کہ آیا یہ جو ٹرانسفرز تھے یہ مفاد عامہ میں تھے، کوئی ایسی کوئی خاص وجہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس موقع پہ ٹرانسفرڈ ججز ضروری تھے؟ اوکے، آلرائٹ. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایڈریس کی جائیں گی. دوسری چیز کی طرف میں آنا چاہوں گی. لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو، جوڈیشل ریفارمز ایجنڈا جس کے تحت چیف جسٹس کی ملاقاتیں ہوئیں پچھلے 2 دنوں میں، بڑی اہم ملاقاتیں تھیں. پرائم منسٹر، ان کے وفد کے ساتھ لاء منسٹر بھی تھے، اٹارنی جنرل بھی تھے، اور اسی طرح سے پھر پی ٹی آئی کا وفد بھی ملا. آپ یہ سمجھتے ہیں دس از اے ویری گڈ اسٹیپ، اچھی کاوش ہے کہ ریفارمز ایجنڈا کے لیے سب کو سٹیک ہولڈرز پہ لیا، سب سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے اور ان سے ڈسکشن کی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ پہلے ایک بڑی اٹس این انیوژول اسٹیپ کہ پہلے ایک آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات ہوئی. اب عام طور پہ نیچرلی جوڈیشری کا کام نہیں ہوتا کہ کوئی فورن ڈیلیگیشنز وغیرہ سے کوئی ان کی میٹنگ ہو. بہرحال آئی ایم ایف کی اپنی کوئی خواہش ہوگی یا جو بھی ہے، ایک وہ میٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک جو بالکل ہی انوکھی چیز ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے پھر باقاعدہ اس پہ پریس کانفرنس خود بلائی اور اس کو خود ایڈریس کیا. اب ایسا تو ماضی میں ہوا ہے کہ چیف جسٹسز نے کہیں تقریر کر دی یا چلتے چلتے کسی صحافی کو کوئی بات بھی کر دی، مگر یہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کبھی کسی چیف جسٹس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کال کی ہو. اور اس میں پھر انہوں نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم کو بھی میں بلاؤں گا، ان سے بھی ملاقات کروں گا. پھر وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی. اس کے بعد جو یہ اپوزیشن پارٹی ہے وہ ان کو بھی بلایا گیا، پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا. اب جو ڈسکشن ہوئی ہے، جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی اور اکانومی کے اوپر بھی بات ہوئی. اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور دیگر پی ٹی آئی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بھی زیر غور آئے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، ماضی میں چیف جسٹسز اسی لیے اوائڈ کرتے تھے کسی لیٹیگنٹ سے ملنا یا کسی حکومت کے سربراہ سے ملنا، تاکہ کسی قسم کا کوئی امپریشن نہ جائے کہ کسی قسم کی کوئی پارشیلٹی ہے یا کوئی ایسی کسی مقدمے کے بارے میں بات کی گئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ جو فیسلٹی ہے کہ کسی پی ٹی آئی آفٹر آل یا گورنمنٹ بھی
लिटिगेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, बेशुमार केसेस हैं, और पीटीआई की मीटिंग में तो ये बाकायदा कहा भी गया कि हमने अपनी केसेस में, सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रिलीज में आया कि उन्होंने अपनी केसेस की बात की कि उनके खिलाफ क्या केसेस हैं और वगैरह। ये बाकी सारे लिटिगेंट्स को भी ये फैसिलिटी मुयस्सर है कि वो जाके चीफ जस्टिस साहब से अपने केसेस डिस्कस करें। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस का काम होना चाहिए इंसाफ फराहम करना, ये वो सालसी करना हुकूमत या ऑपोजिशन में, ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है। थैंक यू सो मच बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है यहाँ पर, इसी के साथ इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।